जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची हुकूमत सिंध के ख़जाने में तकरीबन 95% जमा कराता है। गोया के सिंध के लिए कराची दूध देने वाली गाय है। इसकी अहमियत आप इन आदाद शुमार से लगा सकते हैं। मगर यहाँ पे वसाइल पर फराहम करना, यहाँ की सहूलतें पर फराहम करना, यहाँ पे बुनियादी जो सहूलतें दुनिया की किसी भी छोटे शहर में, बड़े शहर में होती हैं, वो फराहम करना, ये हुकूमत सिंध समझती है कि उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। यही वजह है कि वो शहर है इस साइज़ का जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कोई सरकारी बस नहीं चलती। यहाँ के शहरी, आधे शहरी ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा शहरी ऐसे हैं जिनको अपनी ज़रूरत का पानी ख़रीदना पड़ता है और बहुत महंगे दामों टैंकर से ख़रीदना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ की सड़कें देख लें, यहाँ की सफाई का निज़ाम देख लें, यहाँ के दूसरे मसाइल आप देख लें, वो अपनी जगह सामने है। और इसी तरह से कराची में ना सर्वेलेंस का कोई सिस्टम है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में प्रॉपर सेफ सिटी सिस्टम है, प्रॉपर कैमराज लगे हुए हैं, जो कि सर्वेलेंस कैमरा, CCTV कैमराज का जाल है जो तमाम बड़े शहरों में माशाल्लाह मौजूद है। मगर कराची में इसकी कोई न ज़रूरत महसूस की जाती है, ना ही यहाँ कभी फराहम किया गया। हाँ, होता ही है कि हुकूमत सिंध हर कुछ अरसे के बाद वादा करती है बसें आ रही हैं, फिर कहेंगी बसें आ रही हैं, फिर कहेंगे बस सड़कें ठीक की जा रही हैं, फिर ये कहेंगे कि पानी का फरा मंसूबा शुरू हो गया है। ये इसी तरह से बार बार ये कहा जाता है कि कराची में सेफ सिटी का मंसूबा शुरू होने वाला है, और ये एक बार फिर हुआ है क्योंकि हर चंद महीने के बाद होता है। कराची सेफ सिटी मंसूबे की याद एक बार फिर सताई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक बार फिर अचानक कराची में दहशतगर्दी और जराइम से निपटने के लिए गुमशुदा सेफ सिटी मंसूबे को याद दिलाया है, और उन्होंने एक बार फिर शहर में 10,000 CCTV कैमराज लगाने की सदा भी लगा दी है। 2 रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा के अलावा जो मिलिट्री की लीडरशिप है कराची में वो भी मौजूद थी। और वही मामला जो कि इसी किस्म के इजलास में, जो कि एपेक्स कमेटी के इजलास में होता है, मुतअद्दिद बार जिस पे फैसला हो चुका है, मुतअद्दिद बार जिस पे अमल करने के अज़म का इजहार हो चुका है। एक बार फिर ये कहा गया कि सेफ सिटी कैमरा, एक बार फिर कहा गया कि 10,000 कैमराज लगाए जाएंगे, और जो कि इससे पहले कई बार कहा जा चुका है। मुझे नहीं पता कि वहाँ के बैठने वालों ने, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को याद दिलाया कि वो कितनी बार ये वादे कर चुके हैं और कितनी बार इसी किस्म का इजलास ये फैसले कर चुका है। ख्याल रहे 10,000 सिक्योरिटी कैमरों के जरिए कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तस्वुर 9 साल कबल 2011 में सामने आया था, जब से अब तक अनगिनत बार सिंध में एपेक्स कमेटी कराची सेफ सिटी पर जोर देती रही है। सुप्रीम कोर्ट भी 4 साल पहले फौरी तौर पर 10,000 कैमरे लगाने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन आज तक कराची सेफ सिटी मंसूबे पर कोई अमली काम नहीं हुआ है। नतीजतन 10,000 सिक्योरिटी कैमराज की तनसीब का जो तखमीना है वो 10 अरब से बढ़कर 22 अरब तक पहुँच चुका है। हमें नहीं पता कि अगर ईमानदारी से कैमरे खरीदी जाए, ईमानदारी से ये तमाम प्रोजेक्ट को रन किया जाए, तो ये फिर कितने का पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये मंसूबा ताहाल मंजूरी के किसी मरहले में दाखिल नहीं हो सका है। वैसे तो तस्वुर ये था कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम हो, जहाँ से डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए VIP इमारतों, हसास तनसीबात, जलसे जुलूसों, हंगामा RI करने वालों और फिर सड़कों पर निगरानी की जा सके। HD कैमराज और रीडेबल नंबर प्लेट्स के जरिए गाड़ियों की नकल हरकत का रिकॉर्ड में लाया जाए। जदीद रेड इंफ्रारेड कैमरास के जरिए मशकूक अफराद के चेहरों की शनाख्त हो जाए। लेकिन ये तो सब कहानियाँ की बातें हैं, ये बातें ज़बानी जवाखर से आगे नहीं बढ़ सकी। ये तमाम वो बातें हैं जो सिंध के कराची के हवाले से बार बार कही जाती रही, एक बार फिर कही जा रही हैं, मगर वक्त नहीं बदला। सिंध पुलिस के 2 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस AD ख्वाजा डॉक्टर कलीम इमाम कराची में जराइम की रोकथाम के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर जोर देते रहे, और ये ख्वाहिश लिए अपने दिल में रखे हुए अब इन सूबों से, हमारे सिंध सूबे से ट्रांसफ़र हो गए। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में,
وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی اس شہر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. کراچی کے اندر 2.25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس 2100 کیمرہ ہیں ٹوٹل. اگر لاہور میں 15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے امن امان کی بحالی کے لیے، تو ہمارے اس شہر کو، جس کو ہم گیٹ وے ٹو پاکستان کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے، اس شہر کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سیف سٹی میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سیف سٹی جتنے بڑے دنیا کے شہر ہیں، چاہے پیرس ہے، لنڈن ہے، واشنگٹن ہے، لاہور میں آپ دیکھیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لا اینڈ آرڈر، کرائم اور سٹی کو مینیج کرتے ہیں. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. ایک اور عہد عزم اور اعلان کہ کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے 10,000 کیمراز لگائے جائیں گے. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. اس اعلان میں اور پہلے کے اعلانات میں کچھ فرق ہے؟ جی خان صاحب، اس میں تھوڑا فرق ہے. یہ بات اس طرح آئی کہ یہ پچھلے دنوں اجلاس ہوا کہ جب اسٹریٹ کرائم کی بات ہوئی تو بتایا گیا کہ پچھلے سال 10 ماہ کے اندر کراچی شہر کے اندر 23,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئی تھی. لیکن اس سال 10 ماہ کے دوران 28,000 موٹر سائیکلیں لوگوں سے چھینی گئیں. اور اسی طرح جو موبائل فون چھیننے کے واقعات تھے وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ تھے. پچھلے سال 15,000 کی فکر تھی اور اس سال وہ بڑھ کر 16,500 پر پہنچ گئی. تو اس پر یہ بات آئی کہ بھائی یہ تو جو جس طرح کا صورتحال ہے وہ سیف سٹی پروگرام نہیں ہے، یہاں کوئی کیمرے نہیں ہیں، تو اس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو وہ معاملہ اجلاس کو یہ بتایا گیا تو اس پر جو فوجی قیادت شریک تھی اس کو سخت تشویش تھی. تو ایک تجویز یہ آئی کہ یہ اگر کام حکومت سندھ سے نہیں ہو سکتا تو فوجی قیادت کی جانب سے تجویز آئی کہ NRTC جو نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہری پور پاک آرمی کا ادارہ ہے کہ اگر ان کو ہی دیا جائے تو وہی آپ کو کر کے دے دیں گے. تو پھر اس تجویز پر یہ بات سامنے آئے گی اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جی آئندہ ایک ہفتے کے اندر NRTC جو ہے اس پروپوزل پر اپنی بریفنگ آ کر دے گی، اپنے پروپوزلس اگر حکومت سندھ کے جو ماہرین ہیں ان سے ڈسکس کرے گی اور پھر اس نئی تجویز پر غور کیا جائے گا. تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کراچی سیف سٹی کے حوالے سے. اگر NRTC آ جاتا ہے اور حکومت سندھ بشرطے کہ ان کو کیبنیٹ سے یہ اپروو کرا کر بغیر ٹینڈرنگ کے ان کو ٹھیکہ دے دے اور کام شروع ہو جائے. لیکن یہ ابھی شروعاتی مرحلے میں تجویز ہے. لیکن اس سے تو کہیں زیادہ مراحل میں پہلے کے اعلانات داخل ہو چکے ہیں. مگر وہی بات ہوتی ہے نا کہ کس کو ٹھیکہ دینا ہے، کس سے خریدنا ہے، اور یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے. اور پھر اس پورے معاملے پہ کی ہی وجہ ہے کہ کراچی واحد شہر ہے جہاں پہ یہ کیمراز نہیں لگ سکے، جہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بن سکا، پاکستان کے دوسرے تمام بڑے شہروں میں بن گیا. جی خان صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کیونکہ 2011 میں حکومت سندھ نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کی ٹینڈرنگ کی تھی اور اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ کی ٹینڈرنگ تھی اس پر ہی نیب نے اعتراض کیا، یعنی اس میں ہی گھپلا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ ٹینڈرنگ کینسل ہوئی سیف سٹی پروجیکٹ کی. پھر سپریم کورٹ نے یہ 10,000 کیمرے کا آرڈر دیا، حکومت سے نے 10 ارب روپے مختص بھی کیے. پھر ٹینڈرنگ دی گیا، پھر ایک فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے ٹھیکہ دے دیا گیا. وہ فیزیبلٹی رپورٹ 4 سال جو 3 ماہ میں تیار ہونی تھی اس میں 4 سال لگ گئے. اور بنیادی مسئلہ صرف یہی تھا، یہاں اٹکا ہوا تھا کہ کس قسم کا پروجیکٹ بنایا جائے تاکہ ٹھیکہ جو ہے وہ مخصوص کمپنی کو دیا جا سکے. لیکن یہاں نیب اور دیگر اداروں کی جو نظر ہے شہر کے امن امان کے حوالے سے، اس کے لیے حکومت کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دے. تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے NRTC کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت اس میں بھی کوئی پرابلم کرتی ہے تو پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں لگتا ہے کہ معاملہ اگر اس میں رکاوٹ ڈالی گئی تو اور یہ ڈیلے ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم سندھ میں ہی رہیں گے اور کراچی میں ہی رہیں گے جہاں پر ایک اور مافیا پوری قوت سے واپس آ گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے منہ دیکھ رہے ہیں. بل بورڈ مافیا دوبارہ آ گئی ہے. شہر کی دیواروں کو، رہائشی عمارتوں کو پاٹ دیا گیا ہے بل بورڈ کے اشتہاری دیواروں سے اور ان کی پینافلیکس سے. کھڑکیاں دیواریں بند کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے ان گنت فیصلے، احکامات ہمارے پاس موجود ہیں.
मगर ये माफिया है और सामने इदारे हैं जो कि इस पूरे मंजर को देख रहे हैं या इसमें शरीक हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कराची शहर में मुख्तलिफ माफियाज का राज रहता है, जिनमें से एक आपने बारहा सुना होगा टैंकर्स माफिया, यानी वो माफिया जो आधे से ज़्यादा शहर को कराची को पानी बेचती है। इसी तरह की एक माफिया है जो कराची में जिसका जिक्र हर चंद माह के बाद आता है और पिछले कई सालों से आ रहा है, वो है बिल बोर्ड माफिया। ये वो माफिया है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों को बोर्ड्स के लिए इश्तहारी दीवारों से पूरे शहर को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करती है और इसमें अरबों करोड़ों रुपयों की करप्शन होती है। और ये वो माफिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त देने की कोशिश कर रही है, इसको फना करने की कोशिश कर रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और फैसले इसकी रास्ते में रुकावट नहीं बन सके हैं। एक बार फिर इश्तहारी दीवारों और पैराफिलिक्स से इमारतों की खिड़कियाँ और गैलरी सील की जा रही हैं और इनको इश्तहारी दीवारों में तब्दील किया जा रहा है। इस हवाले से इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस और जस्टिस फैसल अरब ने समाअत की थी और अपने तहरीरी ऑर्डर में शहर भर में बिलशमूल कैंटोनमेंट के इलाकों से बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को सौंपी थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि इलेक्ट्रिक, टेलीफोन और दीगर पोल्स पर लगे तमाम इश्तहारात, बिल बोर्ड और होर्डिंग्स भी फौरन हटाए जाएं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पूछा था कि क्या माफिया हुकूमत को पाल रही है जो हुकूमत कार्रवाई नहीं करती। पूरे शहर में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, इमारतों पर इतने बिल बोर्ड्स हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं, मकानों पर बिल बोर्ड्स की वजह से रोशनी और हवा ही बंद हो गई है, या हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे बिल बोर्ड लगाने की इजाजत दी जाती है? चीफ जस्टिस ने कहा था कराची को हर कोई तबाह कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कितना अमल दरामद हो रहा है हम देख रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल और कई सालों से इस सिलसिले में अहकामात दे रही है और इन अहकामात के बाद कुछ अरसे के लिए बिल बोर्ड माफिया गायब हो जाती है और फिर बिल बोर्ड्स पूरी कुव्वत से वापस आ जाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। अगस्त 2015 में जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कराची में गैर कानूनी साइन बोर्ड्स 1 हफ्ते में उतारने का हुक्म दिया था। फिर 7 माह बाद मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान अवामी मकामात की तारीफ वाज़े करते हुए कराची में सड़कों के अतराफ फुटपाथों, ग्रीन बेल्ट्स और ओवरहेड ब्रिजेस पर लगाए गए तमाम बिल बोर्ड्स 1 महीने में हटाने का हुक्म दिया। बिल बोर्ड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बाद इस माफिया ने नई मुहिम शुरू की और शहर भर में रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के बैरूनी हिस्सों को पैनाफ्लेक्स लगाकर बंद करना शुरू कर दिया। इसी साल जून में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की बेंच ने कराची के तमाम अवामी मुकामात से 30 जून तक बिल बोर्ड्स हटाने का कहा। इसी तरह मार्च 2017 में फिर अदालती हुक्म के बावजूद शहर कायद में बैनर्स और बिल बोर्ड्स के दोबारा लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए तमाम बैनर्स और बोर्डिंग को हटाने का हुक्म दिया। जून 2018 में अदालत उज़्मा ने कराची में शाहराह फैसल समेत तमाम शाहराहों पर इश्तिहारी मकासद के लिए बनाई गई दीवारों को मुनहदिम करने का हुक्म देते हुए आइंदा इस मकसद के लिए दीवारें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में अवामी मकामात पर लगे गैर कानूनी बिल बोर्ड्स को 1.5 माह में हटाने का हुक्म दिया। पिछले साल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अहकामात पर ही एम्प्रेस मार्केट समेत शहर भर में बिल बोर्ड्स हटाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, मगर अब फिर शहर में पुरानी रविश जैसे बहाल हो गई है। अब इस साल अगस्त में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने बिल बोर्ड्स हटाने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दी थी।
बिल बोर्ड माफिया की वापसी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म अहकामात एक बार फिर रोंदे जा रहे हैं और ये बिल बोर्ड माफिया की बार बार वापसी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं ख़ुद इस प्रोग्राम में पिछले कई सालों से मुसलसल हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, हुक्म आते हैं, ये बिल बोर्ड्स हटाए जाएं, ये जो इश्तहारी दीवारें बना दी गई हैं शहर में ये हटाई जाएं, ये जो घरों पे, बिल्डिंगों में, खिड़कियों, दीवारों पे पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं। आखिरी ऑर्डर फिर ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और उनकी 3 रुकनी बेंच का था। हर बार ये हटाए जाते हैं और एक बार फिर वापसी हो जाती है और एक बार फिर पूरी कुव्वत से ये तमाम इश्तहारी दीवारें शाह साहब दोबारा वापस आ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रोक दिए गए हैं एक बार फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफ़ी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं और बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के बाद कमिश्नर कराची जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक मूव की और बहुत सारी जगहों से ये हटा दिए गए और फिर ये शिकायत आती रही हैं। आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं हुआ, फिर उसकी नई इख्तरा निकाल दी जाती है, बिल बोर्ड हटाकर वो पेस्टिंग सी लगा दी जाती हैं और फिर वो जो निजी इमारतें हैं उनसे कोई मुआहदा वो कर लेते हैं जो एडवर्टाइजर हैं, लेकिन अब वो भी रोक दिए गए हैं। बल्कि हालिया कोई 3-4 दिन पहले कुछ शिकायत पर MC ईस्ट और जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट है उन दोनों को सस्पेंड किया है। मैंने यही शिकायत आई थी। शाह साहब अभी हमने दिखाया है कि पूरी इमारतों पे दोबारा ये इश्तहारी दीवारें बना दी गई हैं, यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, और फिर दोबारा इमारतों की खिड़कियां दीवारों को सील कर दिया गया है पैनाफ्लेक्स लगा के। आप तो रोज़ाना FTC के ब्रिज से गुजरते हैं, आप इसके दाएं बाएं राइट लेफ्ट देखें, आप क्लिफ्टन देखें, आप दूसरे इलाके देखें, ये सारे दोबारा जो हैं यहाँ पे ये मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात दर अहकामात, चीफ जस्टिस के बाद एक चीफ जस्टिस, दूसरे चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस, उसके बाद ये बिल बोर्ड माफिया, आखिर इसकी क्या कुव्वत है? खान साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या लोकल गवर्नमेंट से KMC, DMCs या दीगर जो इदारे हैं वहाँ पे तो बहुत हद तक हटा दिए गए हैं। ये जो एरिया आप बता रहे हैं FTC का, इसके इर्द गिर्द का बता रहे हैं, क्लिफ्टन बता रहे हैं, कुछ और एरियाज बता रहे हैं, ये कैंटोनमेंट के एरिया हैं। उनके साथ भी मीटिंग हुई है, बल्कि चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के बाद कमिश्नर कराची जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हैं, इन्होंने उन सबको बुलाया था और वहां से भी कुछ उतरवाए गए थे, लेकिन इन पर मुकम्मल तौर पर अमल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकामात दिए हैं और कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं वो दोनों ही इस पर काम कर रहे हैं और DC साहिबान जो हैं उनको ये टास्क दिया गया है, क्योंकि वो इस वक्त DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कि वो हर जगह से ये हटा दें और किसी को भी इजाजत ना दी जाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक शिकायत मिली थी कि DMC ईस्ट में कुछ लोगों को ये इजाजत दी गई है टेस्टिंग के नाम से या किसी भी तरीके से, उन दोनों को सस्पेंड किया है अभी 3 या 4 दिन पहले। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन चीज़ों से शहर को साफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह हमारे साथ थे। नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमत का अमल दखल है वहाँ पर भरपूर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। मुतल्लिका जो ऑफिशियल्स थे, सीनियर हुक्काम थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है। कंट्रोलमेंट बोर्ड की जानिब से अभी हमें कोई रद्द अमल नहीं मिला है, लेकिन यकीनन कंट्रोलमेंट्स के इलाके में भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात बिल बोर्ड्स के हवाले से और जो इश्तहारी दीवारें हैं इनके हवाले से उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज पेशावर शहर में साल 2020 का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। पेशावर की डीर कॉलोनी में मस्जिद से मुल्हिका जामिया जुबैरिया में सुबह 8:30 बजे IED टाइम बॉम्ब के जरिए
دہشت گردی کی گئی اور دھماکہ کیا گیا، جس میں 8 نوجوان طالب علم جاں بحق ہو گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکہ مدرسے میں رکھے گئے تھیلے میں ہوا اور یہ خود کچھ دھماکہ نہیں تھا۔ حملے کے وقت مدرسہ طالب علموں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 1000 افراد مدرسے میں موجود تھے۔ سینکڑوں طلباء ایک ہال میں فہم قرآن اور درس حدیث کا کلاس لے رہے تھے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں، جبکہ طلباء کو درس دینے والے مولانا رحیم اللہ حقانی موزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ 5 سے 6 کلو بارودی مواد کا تھا۔ کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ مقدس مقامات، مساجد وغیرہ پہ اگر اس طرح کے دہشت گرد حملے ہوں، اس طرح سے ان کو خون میں نہلا دیا جائے تو یہ سراسر دشمن کی کارروائی ہے، اور یہ اس وقت ہوئی ہے جب بھارت مسلسل اور بھارت کے حکام پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈوول۔ ملک میں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران اسی پس منظر میں 4 دہشت گرد حملوں میں 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج کے مدرسہ حملے سے 2 ہفتے پہلے کراچی میں جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا ڈاکٹر عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ سے فرقہ وارانہ فسادات کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ 2 ہفتے قبل ہی شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے حملے میں 6 ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے۔ اسی روز بلوچستان کے علاقے اورماڑہ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایف سی کے 7 اہلکاروں سمیت 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ فی الحال کسی دہشت گرد تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر ملک دشمن قوتوں کے اشاروں پر داعش سمیت دیگر شدت پسند گروہوں کے متحرک ہونے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ ملک میں دراصل ایک ایسے وقت میں دہشت گردی کی نئی لہر سامنے آئی ہے جب ایف اے ٹی ایف نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے، جبکہ افغان عمل میں پاکستان کے کردار کو عالمی پذیرائی مل رہی ہے۔ پاکستان سفارتی تنہائی سے نکل چکا ہے، جبکہ بھارت کی خطے میں رسوائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی پشت پر بھارتی دھمکیوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی مسلمہ سرکاری پوزیشن حاصل کرتے پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ کے پی کے انسپیکٹر جنرل پولیس جناب ثناء اللہ عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عباس صاحب۔ اب ابتدائی اب تک جو 10-12 گھنٹے کی آپ کی انویسٹیگیشن ہے، اس نے کیا کلوز فراہم کیے اس ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے حوالے سے؟ مہربانی کامران، ابھی تک جو تفتیش پریلیمنری ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ 5 سے 6 کلو گرام ایکسپلوسیو تھا جو ایکسپلوڈ ہوا ہے مسجد میں، اور 8:30 کے درمیان ہوا تھا۔ اور اس کے بعد کیجولٹیز جو ہمارے پاس ٹل ناؤ رپورٹ ہوئے ہیں وہ 7 کے قریب ہیں، اور ابھی میں شام کو ان سے مل کے بھی آیا تھا، انجرڈ جو تھے، اور سائٹ بھی دیکھی۔ یہ میرے خیال میں آپ ایسے سمجھیں مڈل ٹو لوور انٹینسٹی کا دھماکہ تھا، اور لیکن آرگنائز ضرور تھا۔ اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں آج کے واقعے کے بارے میں جو پریلیمنری تفتیش ہے۔ باقی کچھ جو چیزیں ہیں وہ تفتیش چل رہی ہے، فارنسک تفتیش جو بعد میں شیئر کی جائے گی انشاءاللہ آفٹر کمپلیشن۔ تو یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ سوسائڈ بامبنگ تو نہیں ہے، یہ اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا، یا آئی ڈی تھی وہاں پہ پلیس کیا گیا تھا کوئی ایکسپلوسیو؟ ایگزیکٹلی یہ جو ایکسپرٹ یہی بتا رہے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک کریٹر وہاں پہ کریٹ ہوا ہے چھوٹا سا، اور ابھی تفتیش چل رہی ہے یہ ساری چیزوں سے جو آپ نے بتائی ہیں۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور اگر جیسے کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے، کیونکہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں، اور اس قسم کے مذہبی مقامات کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے، تو جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا دہشت گرد گروہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ابھی تک آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ اس کی پشت پہ کون ہو سکتا ہے؟ میں کامران آپ سے اتنا شیئر کر سکتا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 18 آئی ڈیز جو ہیں وہ ڈیفیوز کیے ہیں اسپیشل برانچ کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے، تو اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر تفتیش کو چل رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں یہ جب سے یہ تھریٹ جنم لیا ہے تو ہم نے باجوڑ سے، دیر سے، خیبر سے، کچھ علاقوں سے دہشت گرد اور ان کے فیسیلیٹیٹر گرفتار کیے ہیں جن سے تفتیش چل رہی ہے۔ اور یہ تفتیش میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دھماکے ہوں گے، تو ہم جتنی پروٹیکشن کر سکتے تھے وہ کی، اور اسپیسیفک تھریٹ تھے ان کو بھی ہم نے سیکیورٹی دی تھی، تو ان سے تفتیش چل رہی ہے۔
اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ اکراس دا بارڈر سے آئے ہوئے تھے. آپ کیا کہیں گے اس مقام کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟ جامعہ زبیریہ کو کیوں نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ دہشت گرد کیوں اس کو اس طرح سے اتنی بڑی دہشت گردی یہاں کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی دے وانٹیڈ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. یہ 5th جنریشن وارفیئر کا ایک حصہ ہے اور دے وانٹیڈ ٹو ڈیسٹیبلائز. ہم نے بہت سے ایسے سمجھو کہ 40-50 کے قریب واقعات فائل کیے ہیں دشمن کے اور نیوٹرلائز کیے ہیں ان کی پلاننگ اور ان کی اسٹریٹجی کو. تو ایک اس میں واقعے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. کیا اس کو کنیکٹ کریں گے آپ وہ واقعات جو کہ جو پرانے ہمارے ٹرائبل ایریاز ہوتے تھے جو ہم نے حالیہ ہفتوں میں دیکھے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بہت ہی تباتر سے واقعات ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو آپ اس سے کنیکٹ کریں گے؟ میں آئی کی ناٹ جمپ ٹو دا کنکلیوژن. ابھی تفتیش چل رہی ہے اور میں اس کہنے کی پوزیشن میں ایک دن میں نہیں ہوں 7-8 گھنٹے میں کہ کس سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن تفتیش ہر ڈائمنشن سے چل رہی ہے. کیا آپ نے اس کے بعد کیا مزید میجرز آپ لیں گے جو کہ اس سے پہلے نہیں لیے اس واقعے کے بعد؟ کیونکہ پشاور شہر کے اندر اس قسم کی ٹیررزم جو ہے یہ کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا اس انٹینسٹی کا واقعہ ہوا ہے. ہاں صحیح بات ہے آپ کی. ادھر پہلے چھوٹے لو انٹینسٹی کے ضرور ہوئے تھے. ہائی کورٹ میں انسیڈنٹ ہوا تھا، حیات آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن ان کے سارے گرفتار ہو چکے تھے. ابھی ہم نے یہ فیصلہ یہی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مدرسے ہیں مدارس ہیں ان کے منتظمین سے مل کے اور ایک سیکیورٹی کا نظام ہر جگہ پہ، کیونکہ ہمارے پاس 4000 کے قریب مدرسے ہیں، 30,000 کے قریب مساجد ہیں، تو ان کے منتظمین سے مل کے ہم ان کے سیکیورٹی کا انتظام جو ہے نا وضع کریں گے انشاءاللہ. کچھ میں تو 90% کیا ہوا ہے، 10% جو رہتے ہیں ان کا بھی وضع کیا جائے گا انتظام. بہت بہت شکریہ. آئی جی پولیس کے پی ثناء اللہ عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، محتاط رد عمل دے رہے تھے. ابتدائی رد عمل ہے اور یقیناً پولیس کے سربراہ محتاط رد عمل دیں گے. اس پر مزید بات حاصل کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں اس پورے واقعے کے حوالے سے. یقیناً سال 2020 کا کے پی میں یہ بہت بڑا واقعہ اور اس نوعیت کا پاکستان میں بھی بہت بڑا، بہت عرصے کے بعد اس دہشت کا اور اس وحشت کا واقعہ جو ہے اس انداز کا کافی عرصے کے بعد ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں تجزیہ دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی، پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. بہت دنوں کے بعد اس قسم کا دہشت گرد واقعہ ہم نے دیکھا ہے. جامعہ زبیریہ کو جس کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے، کوئی مخصوص وجہ ہو سکتی ہے کہ آخر اس جگہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ میرے خیال میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جامعہ زبیریہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا. یہ تو شہر کے گنجان آباد علاقے میں ہے اور اس کے جو محتمم ہیں رحیم اللہ حقانی وہ کوئی اتنے زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستانی بچے بھی ہیں، افغان بھی ہیں، تو افغانستان کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے اور اس میں بچے شہید ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے پوری قوم پریشان ہوتی ہے. اور پھر کافی عرصے کے بعد اس طرح کا حملہ ہوا. جو تھریٹ الرٹ دیا گیا تھا نکٹا کی طرف سے وہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے تھا، پشاور اور کوئٹہ کے حوالے سے دونوں جگہ پہ دھماکے ہو گئے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر جب ایسا تھریٹ الرٹ آئے تو پھر سرکاری جو ادارے ہیں اور جو اس کے اہلکار ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے. مدرسے کی طرف تو میرے خیال میں کسی کا دھیان بھی نہیں تھا کہ وہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. مگر اس میں ایک اہم بات یہ ہے، ایک تو جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ اس جگہ کے جب مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری بہت بڑی ہسٹری ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ایک تو اس میں خودکش حملے ہوتے ہیں اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا. جو سب سے زیادہ اس سلسلے میں بدنام تنظیمیں ہوتی ہیں جب دہشت گردی ہوتی ہے، یا تو ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے یا داعش اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نہ داعش نے نہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. جی دیکھیں، بالکل جب ایسے بے گناہ لوگ اور عام لوگ اور بچے واقعات میں شہید ہو جائیں
تو پھر یہ تنظیمیں چاہے وہ کتنی بے رحم نہ ہو وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی. ممکن ہے کہ آگے جا کر وہ کوئی جواز بنائیں اور اس کی ذمہ داری قبول کریں، لیکن فی الحال کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ افغانستان میں تو داعش جو ہے وہ ہمیشہ ذمہ داری قبول کرتی ہے، وہ بھی عام لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں اور خاص طور پہ اہل تشیع کے اوپر. لیکن ہمارے ہاں پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی مدرسے کے اوپر، مسجد کے اوپر، امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، چرچ کے اوپر حملہ ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ہر طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. مگر ہر جگہ پر کسی بھی ایک چیز میں بہت اہم یہ بھی ہے نا کہ یقیناً جو پس منظر ہے اس وقت، جو خطے کی صورتحال ہے، جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو بھارت کی کیفیت ہے، اور پھر جو افغانستان میں جس وقت جو امن پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، امریکی فوجیں نکل رہی ہیں، اس پورے ماحول میں بھارت جس انداز سے اس وقت ایکٹ کر رہا ہے، جو اس کے وہاں پہ ڈیسپریشن ہے، جو جیسے یہ واقعہ ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ داعش، نہ ٹی ٹی پی، نہ کچھ، یہ براہ راست بھارت جیسے دشمنوں کی سازش ہو، اور وہ یقیناً کسی کے تھرو بھی، جیسے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ایک امپرووائز ڈیوائس تھی جو کہ پلانٹ کر دی گئی وہاں پہ کسی سے رکھوا کے، اور ملک کے اندر ایک دہشت کی فضا قائم کرنا. ہاں بالکل، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ پیسے دے کر بھی آپ کروا سکتے ہیں. دیکھیں یہ چونکہ آسان سافٹ ٹارگٹ تھا تو یہ انہوں نے خود کچھ بمبار کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے وہاں پہ بم رکھ دیا اور وہ نکل گیا. تو میرے خیال میں یہ پہلے بھی ایسے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کر اور بہت کم رقم دے کر ان سے یہ حملے کروائے گئے. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یوسف، وہ یہ الزام لگا چکے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد ہیں کہ بھارت نے $1 ملین تحریک طالبان پاکستان کو دیے افغانستان میں، اور ان کو اکٹھا کروایا اور ان کو فعال بنوایا. تو اب یہ تحریک طالبان پاکستان ظاہر ہے وہ تو ہر وقت منصوبہ بندی کرتی ہے حملے کرنے کے لیے. داعش بھی حملے کرتی ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں، بلوچ علیحدگی پسند ہیں، وہ بلوچستان میں حملے کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ٹارگٹ کے لیے، آسان ٹارگٹ کے لیے ضرور نہیں تھا کہ وہ خود کش حملہ آور کو بھجوائیں. وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بم رکھ کر اس کو پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف سے ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان ہو، حکومت پی ٹی آئی ہو، سب سے اہم مسئلہ، سب سے اولین مسئلہ مہنگائی، اور خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں. آج کابینہ میں اس پر بہت تفصیل سے بہت گرما گرم بحث ہوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مہنگائی پہ قابو نہیں پا لیتے، اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات کے کچھ نتائج آنے شروع بھی ہو گئے ہیں. وہ کیا ہیں معاملات جو آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوئے؟ مہنگائی وزیر اعظم کو، کابینہ کو کتنا ستا رہی ہے، یہ پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں، ایک عام پاکستانی سے آپ پوچھیں کہ تمہارا اس وقت مسئلہ کیا ہے، لمحے کی چوتھائی میں وہ کہے گا مہنگائی مہنگائی مہنگائی. آپ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا آٹا روٹی سستی ہو، چینی سستی ہو، چائے کی پیالی سستی ہو، کسی صورت سے ہم نان کھا سکیں، میٹھے کپ کی ایک چائے پی سکیں. مگر یہ نہیں ہو رہا، اور یہی اس وقت سب سے بڑا بحران ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی حکومت کے لیے، کیونکہ پاکستان میں آٹا ایوریج 75 سے 80 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، چینی کہیں 105، 110، 115 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے، سبزیوں کی قیمتیں بھی تھم کے نہیں دے رہی. اور یہ وہ کیفیت ہے جس نے ہر پاکستانی کو، ہر عام پاکستانی کو بری طرح سے پریشان کر دیا ہے. یقیناً عمران خان واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ ان اس پریشانی سے وہ آگاہ ہے، مگر تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں حکومتی نااہلی عیاں ہے، حکومتی نااہلی کھل کے سامنے آ رہی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جن پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا، حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. یہی وہ کیفیت ہے جو کہ عیاں ہوتی ہے جب کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں. پچھلے کئی اجلاس سے اس پہ مسلسل کابینہ کافی وقت صرف کرتی ہے. آج بھی ہر منگل کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. آج کے اجلاس میں بھی اطلاعات کے مطابق یہ موضوع سر فہرست رہا ہے. آج ایک بار پھر یہ بات نظر آئی ہے، جیسے کہ عام طور پہ ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ وزراء نے ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی ہے بیوروکریسی پر، اور بیوروکریسی پر یہ تمام بوجھ پھینکنے کی یا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے اور اس انداز کی مہنگائی ہوئی ہے اور نااہلی ہوئی ہے تو یہ بیوروکریسی کی
بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. بیوروکریسی ہو یا نہ ہو، ذمہ داری عمران خان کی ہے، اور اس وقت تمام جو نگاہیں پاکستان کے عوام کی وہ عمران خان پہ مرکوز ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ بہت جلد یہ مہنگائی کم بھی ہوگی اور اس حد تک لوگوں کے لیے کم ہو جائے گی کہ وہ اس کو آسانی سے افورڈ کر سکیں. چینی مہنگی، ہم دیکھیں گے کب یہ مہنگائی کم ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے امیج کی بھی بات ہے، ان کی حکومت کی بھی بات ہے، اور ان کی حکومت کی سروائیول کی بات ہے، کیونکہ عوام کو اپوزیشن کی تحریک سے سروکار نہیں ہے، لیکن مہنگائی بہرحال ہر شخص کا مسئلہ ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کابینہ کے بہت ہی متحرک رکن ہیں، عمران خان کے بہت ہی امپورٹنٹ معتمد جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. باتیں ایک بار پھر ہوئی ہیں کابینہ میں، اور کیا آپ کا کیا سینس تھا کہ اب جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ حالات کب، پہلی بات تو یہ کہ قابو میں آنے لگے مہنگائی کے حوالے سے، کیا آپ کا سینس ہے آج کی میٹنگ کے بعد؟ کمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ بیوروکریسی پہ ڈالنے کی کوشش کی، یہ وہ ایک سیگمنٹ ہے، ایک حصہ ہے معاملے کا. معاملے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد جس طریقے سے صوبوں میں اور وفاق میں ایک کوارڈینیشن کا ایک فقدان ہے. ہمارا جو فریم ورک ہے، قانونی فریم ورک ہے، اس میں مثال کے طور کے اوپر اگر آپ گندم کی مہنگائی لیں تو آپ ذرا 2019 کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سندھ حکومت نے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں خریدا. اور اس کے بعد جب ریلیز کی باری آئی، سندھ حکومت کو کہا گیا، پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ گندم مہنگی ہو رہی ہے، آپ ریلیز کریں. پنجاب حکومت نے گندم ریلیز کر دی، سندھ حکومت نے گندم ریلیز نہیں کی. اس کے بعد کراچی میں گندم کی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی گئی، اور پنجاب سے جو گندم ریلیز ہو رہی تھی وہ بھی سندھ جانا شروع ہو گئی. اب آئین کا فریم ورک یہ ہے کہ آپ صوبوں کے درمیان تجارت کے اوپر پابندی عائد نہیں کرتے ہیں، لہٰذا پنجاب سے گندم جو ہے وہ وہاں پہ سندھ جانا شروع ہو گئی، اور پنجاب میں جو حکومت ہے اس کو یہ سارا برڈن سہنا پڑا. اسی طریقے سے جو نان پروکیورمنٹ ہے وہ ایک پرابلم ہے. اسی طریقے سے جو تیسرا بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فلور ملز کی جو کوارڈینیشن ہے وہ سارے کی ساری پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہے. ایک تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ فریم ورک ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت پہ پڑتی ہے قیمتوں کی، لیکن اگر آپ اس کو ایسنس میں دیکھیں گے تو صوبائی حکومتوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے فواد چودھری صاحب، آپ نے جو بات کی ہے یقیناً اس کی قانونی آئینی ایک اپنی اہمیت ہے، مگر میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ، یہ تو پی ٹی آئی کا شہر ہے، یہاں تو پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کے ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں حکومت سندھ کے خلاف کوئی مظاہرہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ گیہوں کھولیں، آٹا سستا کریں، یہ آٹا نہیں مل رہا ہے. یہ تو آپ ابھی کابینہ کے اجلاس کے بعد بتا رہے ہیں، یہ تو آپ کا شہر ہے، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا. آپ کا اتحادی ہے ایم کیو ایم، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کراچی میں اگر آٹا 80 روپے کلو مل رہا ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے تو پی ٹی آئی کی آواز، منہ سے کوئی آواز بھی نکلی ہو. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور میرے خیال میں اس پہ صوبائی اسمبلی میں تو بات ہوئی ہے، لیکن باہر جس طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے وہ یقینی طور کے اوپر میرا خیال ہے ان کی طرف سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو تو پتہ چلے کہ وجہ کیا ہے اور یہ معاملہ جو گمبھیر ہوا ہے. لیکن فواد صاحب یہ ہو گئی کراچی کی بات، سندھ کی بات ہو گئی، آپ لاہور پنجاب کی بتائیے نا. صرف کراچی اور سندھ والے تو نہیں رو رہے ہیں نا، پنجاب والے بھی تو ہم سے اتنے ہی رو رہے ہیں جتنا کہ سندھ والے رو رہے ہیں یا کے پی والے رو رہے ہیں. لاہور پنجاب میں جو ہمارے ادھر آٹے کی سچویشن ہے وہ اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی کہ کراچی میں ہے یا سندھ میں ہے. اسی طریقے سے جو یہاں پر جو پرابلم آتا ہے وہ فار ایگزامپل تیل کا ہے. اب تیل میں دیکھیے یہ کووڈ کے بعد 52% انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑی ہیں. دو بڑے پرابلمز ہیں، ایک تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کہیں گے، اور اس کے بعد جو گیہوں کا اور مسئلہ ہوا جس کے اوپر بیوروکریسی کی جو ذمہ داری بنتی ہے جس میں وہ تھوڑے ناکام رہے، وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپریل سے یہ وارن کرنا شروع کیا ان کے آفس نے کہ پاکستان میں ویٹ کی کمی ہوگی، امپورٹ کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ان کی بڑی واضح ہدایات کے باوجود یہ جنوری میں سب سے پہلا اسیسمنٹ آئی اور جولائی میں پہلا ٹینڈر جا کے کھلا، اور پھر جولائی میں بھی نہ ہو سکا، اور اب جا کر کے ایک جو ہے وہ اسکیڈول جو بنا، اور اس کے اوپر تھوڑی ناراضگی ضرور ہوئی کہ جب اتنا عرصہ پہلے. فواد صاحب آپ کو علم ہے نا کہ اس چوک کی یا اس بلنڈر کی کاسٹ کتنی ہے؟
عمران خان کا امیج کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ پارٹی کا امیج کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ ناراضگی سے کام چلے گا سر؟ ایکچولی جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں ایگزیکٹ یہی ورڈز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے ادا کیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھول ہے یا جو کوتاہی ہے اس کا نتیجہ کتنا بڑا نکلا ہے ہمارے لیے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہمیں دینی پڑی ہے، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ جو ذمہ داری تھی جو افسران کی ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک اور امپورٹنٹ پرابلم ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے جو جس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے انفارچونیٹلی وہ بہت ریلائبل نہیں ہے، اور اس کو ایک پورا ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے جو کر رہے ہیں، اور اس میں جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال جب تک ڈیٹا آپ کے پاس 100% صحیح نہیں ہوگا فیصلے 100% صحیح نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب پہلا سال تھا ہمارا اس وقت کہا گیا کہ ہمارے ہاں گندم زائد ہے، لہٰذا 1.5 ملین ٹن گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی، جو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہماری ضرورت زیادہ تھی، شاید اس کو اگر ہم نہ کرتے تو وہ بہتر تھا، لیکن آپ نے فیصلے تو ڈیٹا پہ کرنے ہیں نا، جو ڈیٹا آپ کو ایک یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا فواد چوہدری صاحب، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہو گیا کہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں۔ فارورڈ لکنگ مجھے بتائیں نا، کب فلڈ کرے گی مارکیٹ میں؟ آپ یہ ویجٹیبلز آ جائیں، ٹماٹر آ جائیں، ادرک آ جائے، چینی آ جائے، گیہوں آ جائے، یہ آٹا سستا ہونے لگے، چینی سستی ہونے لگے، پھر تو کہیں آپ کا سروائیول ہے؟ نہیں، اس ہفتے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے پچھلے 2 ہفتوں کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو 3 مہینے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ واپس سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویٹ کا پورا سکیجول جو ہے وہ آ گیا ہے، شوگر کا پورا سکیجول جو ہے وہ آ گیا ہے، اس کے بعد جو باقی ہماری جو ہے وہ چینی کی تو اب کرشنگ بھی آگے جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ سو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں یعنی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ نیچے ٹرینڈز جو ہے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور اگلے 1-2 مہینوں میں آپ کو واضح طور کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرے گا۔ چلے ہم دیکھیں گے، آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ بہت ہی تکلیف کی صورتحال ہے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ مہنگائی بہرحال مسئلہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، ادروائز معیشت مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مستند ریپریزنٹیشن ہے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جس کے ریزلٹس اسٹاک مارکیٹ میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ مصدقہ ذرائع ہوتے ہیں، مصدقہ رپورٹس ہوتی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور بہت ہی زبردست ریزلٹس ان کے آ رہے ہیں جو معیشت کی مستحکم ہونے کی بہت بڑی ایک اشارہ بھی ہے اور گواہی بھی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یقیناً مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اولین مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے بہتر خبریں آ رہی ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، توانا تر ہو رہی ہے، اور اس میں استحکام آ رہا ہے۔ معاشی بہتری اس خطے میں پاکستان کی یقیناً ایک قابل ذکر کامیابی ہے، جس کی کہ مستند اطلاعات ہیں اور جس کی مستند تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ مستند تصدیق اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیز کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ یقیناً ایک بہت ہی مستند دستاویز ہوتی ہے، جس سے معیشت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے معیشت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس کی 83 کمپنیز جولائی سے ستمبر 2020 یعنی اس پہلے کوارٹر میں مالیاتی نتائج کا اعلان کر چکی ہیں، جن میں پچھلے سال کے مقابلے میں ان کمپنیز کے منافع میں اوسطاً 51% اضافہ ہوا ہے۔ اس میں چاہے سیمنٹ ہو، بینکنگ ہو، اسٹیل ہو، فرٹیلائزر ہو، آٹوموبیلز ہو، فارما سیکٹرز ہو، ٹیکس سیکٹر ہو، یہ سب جو ہے یہ بہت ہی روبسٹ کارکردگی دکھا رہے ہیں اور بہت ہی حوصلہ افزا ریزلٹس ہیں، اور یہ سب مستند اطلاعات ہیں جو سامنے آ رہی ہے۔ KSE 100 انڈیکس کی 43 کمپنیز کی آمدن میں اوسطاً 46% اضافہ ہو چکا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی لکی سیمنٹ نے کل اپنی 6 ماہی مالیاتی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق لکی سیمنٹ کے منافع میں پچھلے سال جولائی سے ستمبر کے مقابلے میں اس سال 242% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 1.25 ارب کے مقابلے میں اس سال اس کمپنی نے 4.9 ارب روپے کمائے۔
نیشنل بینک آف پاکستان کی مارک اپ انکم میں 72% اضافہ ہو چکا ہے اس سہ ماہی میں۔ مسلم کمرشل بینک MCB جس نے پچھلے سال کے مقابلے میں 73% زیادہ منافع کمایا۔ عسکری بینک نے 2020 کے 9 مہینوں کے مقابلے میں 8.2 ارب روپے کا خالص منافع کمایا، جو پچھلے سال کے اس عرصے سے 87% زیادہ ہے۔ میزان بینک نے اس سال کے 9 مہینوں میں بعد از ٹیکس 65% اضافی منافع کمایا ہے۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں گل احمد ٹیکسٹائل کے پروفٹ میں 64% وسعت آئی ہے۔ معیشت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، یہ کارپوریٹ ریزلٹس اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیمان مہدی، چیئرمین ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے۔ بہت بہت شکریہ سلیمان مہدی صاحب۔ یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا کوارٹر ہے، کیونکہ پینٹ اپ ہماری ڈیمانڈ تھی اور اس سے پہلے کووڈ کی سچویشن تھی، اس سے پہلے کوارٹر جو پچھلا فائنینشیل تھا اس کا لاسٹ کوارٹر میں اور اس سے پہلے، تو دراصل یہ اس ریفلیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں، یا اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں؟ کامران صاحب بالکل صحیح ہے کہ ایگزوبرنس زیادہ آئی ہے اس دفعہ، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی سیکٹر کا رزلٹ اٹھا کر دیکھ لیں آج، تو یہ وہ ریکارڈ سیلز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے سیمنٹ کی سیلز لاسٹ منتھ کی دیکھی ہے سپٹمبر کی 5.2 ملین ٹنز، یعنی کہ ہماری ٹیگ کیپیسٹی ہوتی تھی 45 ملین ٹن، جس کو ہم 43% سے بڑھا کر لے گئے 70 ملین ٹنز پہ، اور آج ہم 43% انکریز کرنے کے بعد 89% یوٹیلائزیشن پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ جی کیونکہ سب کچھ بند تھا اور اچانک اس میں کچھ اور ایلیمنٹس ہیں کہ سیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ پیکج جو اناؤنس کیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ڈیفینیٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈسمبر 31 سے پہلے ہم اپنے پروجیکٹ کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ٹیکس انسینٹیو لوگوں کو ملتے ہیں وہ انہرڈ آف ہیں، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ بینکنگ کی بات کر لیں، جو ریزلٹس حبیب بینک، MCB، نیشنل بینک نے دیے ہیں اس کوارٹر کے، میرے خیال ہے یہ بہت عرصے میں نہیں دیکھے گئے، یہ ریکارڈ پروفٹس انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، پھر چاہے فرٹیلائزر ہو، اینگرو فرٹ کا رزلٹ ہو، اینگرو کارپوریشن کا رزلٹس ہو۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ صرف لاک ڈاؤن کے بعد کھلنے کا رزلٹ ہے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ریکارڈ نمبرز ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر سیمنٹ جو ہے اتنی میسو سیل آ رہی تو سیمنٹ اٹ سیلف تو کچھ نہیں کرتی نا، اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو سیمنٹ ایک ریفلیکشن بھی ہوتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں، سٹیل ہے یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اس کی بھی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے کارپوریٹ ریزلٹس میں۔ ایبسلیوٹلی، جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں نے 5.2 ملین ٹنز آف ٹیک ایک مہینے میں نہیں دیکھی ہے ڈسپائٹ ایڈیشنل کیپیسٹی۔ تو آج میں یہ نہ اس کے مارجنز دیکھوں گا نہ میں پروفیٹیبلٹی دیکھوں گا، اگر مجھے ریئل اکنامک ایکٹیویٹی دیکھنی ہے تو میں اس کی سیمنٹ کی کنزمپشن دیکھوں گا۔ دیٹ ول ریفلیکٹ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سرٹن پرسنٹیج میں آپ کا سٹیل کنزیوم ہوتا ہے، آپ کا گلاس انڈسٹری کنزیوم ہوتی ہے، سیرامکس آ جاتا ہے، سارے کے سارے جو نمبرز ہیں وہ ایک رائزنگ ٹرینڈ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہو گیا سیمنٹ اور اس سے ایسوسیٹڈ۔ آئی نو کیونکہ میری بات ہوئی ہے لیڈنگ ایکسپورٹر سے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے جون تک تو ہم لوڈڈ ہیں، ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی میں جگہ نہیں ہے، آرڈرز ہیں کیپیسٹی نہیں ہے۔ کاٹن ہمارے پاس کم ہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں US سے، برازیل سے، مگر وی آر ڈوئنگ فینٹیسٹکلی ویل۔ یہ پورے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، یہ ایک الگ فیکٹر ہے، یہ سیمنٹ ویمنٹ سے الگ رکھ کے اگر دیکھیں تو۔ سر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ آج آپ کسی بھی بڑے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وی ہینڈز فل فار ایٹ لیسٹ 1 year۔ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں، جتنے بھی نیبرز ہیں، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اپنی سپلائی چین اور پروڈکشن میں ڈسرپشن الاؤ نہیں کرنا ہے تو دے شوڈ لک ایٹ پاکستان ایز دیئر نیو ڈیسٹینیشن فار پروڈکشن فیسلٹی۔ دیکھیں جی کووڈ جس طرح مینیج ہوا ہے اس ملک میں، سب نے دیکھا ہے، ریجنز کا کیا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے نمبرز ہیں، تو اٹس اے فروٹ فار تھاٹ فار آر ریجنل نیبرز کہ وہ اپنی پروڈکشن کو نان ڈسرپٹیو رکھنے کے لیے پروڈکشن پاکستان میں موو کریں آج، اور یہاں سے پھر بے شک وہ چاہیں تو اپنے ملک دوبارہ لے جائیں، کیونکہ دوسرے ملکوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پہ کمپلیٹلی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی ایک فروٹ فار تھاٹ ہے کہ فیوچر میں پاکستان ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ویری ریزیلینٹ کنٹری کمپیئر ٹو ادرز ان کیس آف کووڈ۔ یہ بھی ریفلیکشن آ رہا ہے کہ انفیکٹ جو دوسرے سیکٹر ہیں جو آف بیٹ سیکٹرز ہیں،
اس میں بھی چاہے وہ فارما ہے یا ٹیک سیکٹر ہے یا دوسرے اس طرح کے جو ہماری آف بیٹ ایکسپورٹس ہیں اس سے ایسوسیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں دے آر آل ڈوئنگ ویری ویل. اور اب اسٹیل کی اور سیمنٹ وغیرہ کی ایکسپورٹس کے بھی آرڈرز کی کافی آوازیں آ رہی ہیں. سو سیمنٹ بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال ہے اس کوارٹر میں 38% سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اوپر ہے. دو ایکسپورٹس کا کمپوننٹ بہت کم ہوتا ہے اگر ہم لوکل ڈسپیچز سے دیکھیں. ایک جو اور انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک انالیسس ابھی دیکھ رہا تھا کہ پورے کوارٹر میں جو ہماری سیمنٹ ڈسپیچز ہیں اس میں صرف 25% کمپوننٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پراپر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کی لوکل گروتھ آ رہی ہے, لوکل ڈیمانڈ آپ کی وہاں سے آ رہی ہے. جن سیکٹرز کی آپ نے بات کی, ٹیکنالوجی سیکٹر از ڈوئنگ ویری ویل ان پاکستان الحمدللہ, دیر ایکسپورٹس آر گروئنگ. اور آج نہیں کل انشاءاللہ جب آپ کی کووڈ کی ویکسینز آ جاتی ہیں اس ملک میں تو سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ آپ کا فارما سیکٹر ہوگا اس میں. سو سیکٹرز اپارٹ فرام مین بورڈ جو آف بیٹ سیکٹرز ہیں دے آر آلسو شوئنگ سائن آف ویری گریٹ ریکوری رائٹ ناؤ. اچھا, یہ سب کچھ اپنی جگہ ہو رہا ہے مگر یہ جو فوڈ انفلیشن نظر آ رہی ہے, جو یہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے, یہ اکنامک ایکٹیویٹی کو کتنا امپیکٹ کرتی ہے؟ اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ وہ ہوتی رہے, بیچارہ ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی کا مسئلہ ہے, اکانومی تو اس وقت ایک اپنے اسکائی راکٹ کر رہی ہے, مگر وہ کتنا امپیکٹ کرتی ہے اکنامک ایکٹیویٹی پہ؟ دیکھیں کامران صاحب, ڈیولپنگ نیشنز لائک پاکستان اور اینی ادر کنٹری جہاں پہ آپ کی اکنامی ایک گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف چلتی ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی ایکوالٹی کے چیلنجز ہوتے ہیں ہر ڈیولپنگ نیشن میں. اس کا جو الٹیمیٹلی امپیکٹ غریب آدمی تک آتا ہے جس کے لیے روٹی چاول یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیلی کے لیے چیلنجز ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ونس آپ کے میکروز سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا لیگ ہوتا ہے سال بھر کا, جب تک آپ کے میکرو سٹریٹ ہوتے ہیں پھر جا کر کہیں اس غریب آدمی کو بینیفٹ ہوتا ہے. اور اس وقت جو پرابلم ہے وہ پیریشیبل انفلیشن کا پرابلم ہے. پیریشیبل انفلیشن جو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ ڈینومینیٹر نہیں ہوتی ہے آپ کی اکنامی کی, کیونکہ یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں تو سیزن ٹو سیزن یہ ویری کرتی ہیں. میں بڑا اپٹیمسٹک ہوں کہ یہ جو پیریشیبل انفلیشن ہے اس نے تنگ تو کیا ہوا ہے غریب آدمی کو, بٹ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم کارپوریٹ رزلٹ دیکھ رہے ہیں اس میں فرٹیلائزرز کی بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ فرٹیلائزر کی جو سیل ہے آف ٹیک ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو فارمنگ ایکٹیویٹی ہے, جو ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی اب کم از کم فار دا نیکسٹ ایئر اچھا اس نے سٹارٹ لیا ہے. دیکھیں ڈسپائٹ اے لو ایگری پروڈیوس ان FY20 4% سے جو ہے وہ فرٹیلائزر سیلز اوپر گئی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ کا فرٹیلائزر جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے 30% ڈسکاؤنٹ پہ ہے. سو دیر از اسٹل لاٹ آف روم ان گروتھ ٹرمز, کیونکہ آج آپ کے پاس امپورٹ کے لیے کوئی ریزننگ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ 30% جو ہے وہ سستا بیچ رہے ہیں. تو اب جو یہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہم ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں بڑا روبسٹ ہے, والیومز وغیرہ بھی اس سے پہلے بہت زیادہ رہے ہیں, تو یہ نئی کمپنیز IPOs آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, وہ ہوتی ہے صحیح اکنامک ریفلیکشن کے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پبلک کر رہے ہیں اور پھر پبلک اس میں انویسٹ کر رہی ہے, پھر اس کی ایک بہت اپنی بہار ہوتی ہے. اس کا کیا ڈاؤن دی ایئر پچھلا سال تو بہت خراب تھا, لیکن ابھی یہ اس فائنینشیل میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے. سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی اس سال جتنے بھی 4 IPOs ہوئے ہیں سارے کے سارے بہت سکسیسفل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ کہ آج ہمارا بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ لیس دین 1 ٹریڈ ہوتا ہے پرائز ٹو بک اور لیس دین 5 کی پرائز ٹو ارننگ پہ ٹریڈ ہوتا ہے, پھر بھی آپ کا جو سکلکل بزنس ہے وہ 10, 11, 12 کی پی پہ لسٹ ہو رہا ہے. گوئنگ فارورڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور بہت آلریڈی کمپنیز پائپ لائن میں آ چکی ہیں ہمارے پاس. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کام صرف ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس پلیٹ فارم کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ بزنس مین آ کر پیسہ ریز کر سکے, اپنے بزنس کو گرو کرے اور دوسرے اس میں شراکت ڈال سکے اپنی. سو آئی تھنک اب وہ ڈائریکشن شروع ہو گئی ہے کہ جہاں مجھے ریئل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, جہاں لسٹنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. جیمز بورڈ ہم نے پروموٹ کر دیا ہے, تو مجھے امید ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی لسٹنگ کے لیے جلد آئیں گی. ایک اور بڑا پرابلم ہے جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے جس انداز سے ہمارا ملک ہے, کہ یہاں پہ جو ہمارے ریٹیل انویسٹر وہ انویسٹر جو کہ اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہیں, اور دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایونیو ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنی
اکنامک ویل بینگ کا اور اس کی بہتری کا وہ بہت ہی میزریبل ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں جب یہ اتنی ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ پوری پاکستانیوں کی کچھ تو ریزنیبل کیا 70-80 ہزار لوگ ایکٹیولی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ یہ ٹوٹل یونیورس 2.25 سے 2.5 لاکھ کے بیچ میں رہتا ہے، جس کو ہم یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز کہتے ہیں. کامران صاحب، ایک چھوٹا سا پرابلم جو ہے اس سائٹ پر اور جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا ایکٹیولی ٹریڈ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تھوڑا کلچرل ایشو بھی ہے. ہم ایک کنزیومر ڈریون اکانومی ہے جہاں پہ سیونگز کا کانسیپٹ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں جو پروموٹ کرنا ہے وہ سیونگز کا کانسیپٹ پروموٹ کرنا ہے. آج ہمارا نیشنل سیونگز ریشو از 13-14% ورسز دیٹ آف انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا وچ از ناٹ آف 35%. تو جب تک ہم یہ کلچر پروموٹ نہیں کریں گے کہ جی سیونگز ہونی چاہیے فیوچر کی تعلیم کے لیے، بچوں کی پروگریس کے لیے، بہتر حالات کے لیے، میڈیکل ریزنز کے لیے، جب تک یہاں پہ انویسٹمنٹس کروانا مشکل ہے کیونکہ لوگ پیسے ہی نہیں بچاتے. یہ وجہ تو نہیں ارننگز ہی اتنی نہیں ہے. دیکھیں لوور کیٹیگری میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک ایوریج جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے کا کماتا ہے. یہ وجہ بھی ہے. دیکھیں نہ سیونگ کا کانسیپٹ ہے اور بورنگ کا بہت ایک ایمبیڈڈ کانسیپٹ ہے کہ جی کوئی ایونٹ آ جائے تو ادھار لے کر جو ہے وہ تقریبات بھی کرنی ہے اور سیلیبریٹ بھی کرنا ہے. آئی تھنک یہ کلچرل ایشو ہے، اس میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آئی تھنک اس طرح کے انیشیٹیوز جو لیے گئے روشل ڈیجیٹل اکاؤنٹس اینڈ آل دیز تھنگس، اس سے جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ آیا ہے. 25,000 بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. 382 کل تک کا فگر تھا جو سٹاک مارکیٹ کے لیے کھلے ہیں. جیسے جیسے اویئرنیس بڑھے گی میرے خیال ہے یہ ایک نیا ایونیو ہے جہاں سے وی کین سی مور انویسٹرز کمنگ انٹو دی ایکوئٹی. تھینک یو سو مچ جناب سلیمان مہدی، چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.